मुझसे कहने लगा, मैं ये सोचा करता था इज्जत दौलत और शोहरत ये मेरी जिंदगी का मकसद है। सिर्फ 22 साल में मुझे सब कुछ मिल गया, इज्जत भी, दौलत भी, शोहरत भी, लेकिन दिल उसी तरह परेशान। 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। तो रौनक भी है, बहार भी है, फिर दिल क्यों उदास है, फिर दिल क्यों परेशान और गमगीन है। का इस सोच ने मुझे ये मजबूर कर दिया कि मैंने मकसद के इंतखाब में गलती खाई है। मकसद के पाने के बाद तो आदमी चैन में आता है। मुझे अगर इज्जत दौलत शोहरत मेरा मकसद है, मुझे मिल चुका है, फिर मुझे चैन क्यों नहीं, फिर मुझे सुकून क्यों नहीं। तो मुझे पता चला कि नहीं, मकसद जिंदगी कुछ और है। मैंने कहा शुक्र करो तुम्हें जल्दी पता चल गया। बाज़े तो जिंदगी गुजार जाते हैं और उन्हें मौत तक नहीं होश रहता कि मैं क्यों आया था और मेरा क्या मकसद था। जो लौट आए कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से, जिन्हें मंजिलों पे खबर हुई कि ये रास्ता कोई और था। चल चल थक गए, जब आगे पहुंचे तो देखो गलत जगह आ गए। वापस मुड़ने का वक्त खत्म हो चुका है, शाम हो चुकी है, अंधेरे छा चुके हैं, अब वापस मुड़ने का रास्ता नहीं है। शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई और तुम 22 साल की, तुम जल्दी 30 बरस की उम्र में ही तुम्हें होश आ गया कि नहीं मेरी जिंदगी का मकसद कोई और है। उस नौजवान ने कहा हम दिन में 5 नमाजें पढ़ते। उस लड़की ने कहा ये तो बहुत ज्यादा है। तो उस नौजवान ने कहा लंबी खैर बात हो जाएगी, आखिरी बात बताता हूँ। तो जब वो बात खत्म हो गई तो उस लड़की ने आगे हाथ बढ़ाया कि अच्छा खुदा हाफिज। तो उस नौजवान ने कहा मैं आपको ये हाथ नहीं लगा सकता। उस लड़की ने कहा क्यों? कहा ये हाथ मेरी बीवी की अमानत है, ये सिर्फ उसी को छू सकता है और किसी को नहीं छू सकता। तो लड़की खड़ी थी, उसकी चीख निकली और जमीन पे गिर गई और उसकी हिचकियां लग गईं और वो फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी वो लड़की कितनी खुशकिस्मत है जिसके तुम कामिल हो, काश यूरोप के मर्द भी ऐसे होते। और रोती हुई आंसू बहाती हुई उठ के चल दी। तो उशफाक मरहूम कहने लगे मैंने अपनी बीवी से कहा बानो आज वो तबलीग हुई है कि लाखों किताबें छप कर भी वो पैगाम न पहुंचता जो ये लड़का अपने अमल से पहुंचा गया। तो हमें एक जिंदगी का मेरे अजीजों मकसद मिला है, अल्लाह हमारी मंजिल है, हम अल्लाह को सामने रख के जिंदगी गुजारने वाले हैं। हम आजाद नहीं हैं, हमें अल्लाह देख रहा है, हमारी अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह हमारे साथ है। अंधेरे में, उजाले में, तन्हाई में किसी से भी छुप जाओ, अल्लाह से नहीं छुप सकते। कहीं चले जाओ की तैयारी करते हुए जिंदगी गुजारना ये कामयाब जिंदगी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा अल्लाह कह दे वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, इनको अलग कर दो और मुजरिमों की सफ में खड़ा कर दो, तो फिर कोई हाल ना होगा। अल्लाह के नबी ने कहा कितनी औरतें होंगी जिनको सर के बालों से फरिश्ते पकड़ के घसीट रहे होंगे और वो कहेंगी हाय हमें बचा लो, हाय हमें बचा लो। और कितने मर्द होंगे जिनके जबड़ों में हाथ डालकर फरिश्ते उनको घसीट रहे होंगे, वो कहेंगे हाय हमें बचा लो, हाय हमें बचा लो। तो उस वक्त अल्लाह कहेगा अवलम नुअम्मिरकुम मा यतदक्करु फीहि मन तदक्कर वजाअकुमुन नज़ीर। मेरे बंदे ये चंद आंसू दुनिया में बहा लेता, जो आज तू कर रहा है, दुहाइयां दे रहा है, ये तू दुनिया में दे लेता तो आज अपने रब की रहमत को देखता। तुझे बताने वाले भी आए थे, तुम्हें समझाने वाले भी आए थे, लेकिन तू तो मजाक उड़ाता रहा, तू तो उनके साथ मस्तियां करता रहा। आज देख ईमान वाले कितने ऊंचे जा रहे हैं और जिन्होंने मुझे राजी किया वो कितनी बुलंदियों का सफर कर रहे हैं और उनके साथ मैं क्या करने लगा हूं। ये कामयाबी उसको मिलेगी
جو اپنا سب کچھ اپنے اللہ پر لگا دے گا، وہ اپنا سب کچھ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر لگا دے گا، یہ کامیابیاں اس کا مقدر ہیں۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، اور آج ایک سیلاب ہے میرے عزیزوں مغرب کی تہذیب کا، اس انٹرنیٹ نے اور اس ٹی وی نے اور اس میڈیا نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے، سب کچھ ہمارا چلا گیا ہے، اور سوائے اچھل کود کے، کھیل کود کے، اور زندگی کی کوئی منزل نہیں رہی۔ میں آپ سب کے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کی منزل طے کرو، پہلے یہ سوچو اور سمجھو کہ یہ صبح، یہ شام، یہ دن، یہ رات، یہ جو گزر رہے ہیں مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، میرا سفر کدھر کا ہے، میں کہاں جا رہی ہوں، میری آخری منزل کیا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ۔ میرے آپ کے نبی نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار وہ نہیں جو مشہور ہو جائے، جو عزت اور دولت کو اکٹھا کرے، سمجھدار وہ ہے جو اپنی آخرت کا سامان تیار کرے اور اپنی موت کی تیاری کرے۔ اس پر جو جم جائے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، جو اس سے ہٹ جائے گا وہ ہلاک و برباد ہے۔ فرعون جیسا ظالم بادشاہ جس نے بچے ذبح کر دیے، اس کے دربار میں اس کے بیٹی کی ایک خادمہ تھی، باندھی تھی، اس نے چپکے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گئی، وہ ایمان لے آئی۔ ایمان ایسی دولت ہے جو چھپے نہیں چھپتا، وہ نظر آتا ہے، جہاں نظر آتا ہے وہاں روشنیاں پھیل جاتی۔ میں جب سے کالج چھوڑا میں کبھی ہوٹلوں میں نہیں گیا، یہ 5 سٹار ہوٹل کا اس وقت ہم جایا کرتے تھے جب کوئی وہاں جانے کا نام نہیں لیا کرتا تھا۔ چھوٹی عمر میں لاہور چلے گئے، ماں باپ جیب میں پیسے ڈال دیتے تھے، وہ سمجھتے تھے پڑھ رہے ہیں، ہم کچھ اور کاموں میں ہوتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد میں زندگی میں پہلی دفعہ گیا، ہمارے ایک دوست تھے، ان کی بیٹی کی شادی تھی، تو میں کبھی نہیں جاتا ایسے موقعوں پر اس قسم کی جگہ پر، لیکن اس نے میری اتنی منت کی کہ میں شرمندہ ہی ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا بھائی میں آ جاؤں، اور پھر اس نے مجھے تسلی دلائی کہ وہاں سارا الگ الگ ہے، عورتوں کا انتظام الگ ہے، مردوں کا الگ ہے، پی سی لاہور میں۔ تو میں نے کوئی 30-32 برس کے بعد اس ہوٹل میں قدم رکھا، ماضی کے دھندلکوں میں جھانکتے کتنی صبحیں کتنی شامیں وہاں گزری ہوئی تھیں غفلت کی۔ تو میں جب وہاں سے نکلنے لگا کھانے کے بعد، تو عورتیں نکل رہی تھیں، اکثر بے پرد تھیں، تو وہاں گیلری میں مجھے کسی نے روک لیا، مجھ سے بات کرنے لگ گیا، میں کھڑا ہو گیا، دائیں بائیں کچھ اور عورتیں کھڑی تھی، اتنے میں سب کی نظر پیچھے لگی، عورتوں کی بھی مردوں کی بھی۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ نظریں پیچھے کیوں اٹھ رہی۔ کیا دیکھا، میرے قریب سے ایک خاتون گزری جو سر سے لے کر پاؤں تک مکمل برقعے میں، ہاتھوں پہ بھی دستانے تھے اور پاؤں میں جرابیں تھیں، اور ایک بالکل سادہ سا برقع انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ جب وہ گزری ہے تو ایک دم سناٹا چھا، سارے عورتوں پر بھی سارے مردوں پر بھی۔ تو مجھے اس وقت خیال آیا کہ یہ ہے، یہ سورج جب چمکتا ہے تو ہر ایک کو اس کی روشنی نظر آتی ہے۔ وہ عورت اتنے اعتماد سے گزری، ورنہ ایسے ماحول میں تو جنہوں نے پردے کیے ہوتے ہیں وہ پردے اتار دیتے، سر سے دوپٹے اتار دیتے، وہ اس میں اس طرح گزری، سب کی نظریں شرم و حیا سے جھک گئیں۔ وہ عورتیں جن کے دوپٹے کہیں جا رہے تھے ان کی بھی نظریں شرم و حیا کی وجہ سے جھک گئیں۔ یہ مسلمان عورت کی پہچان ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ خدیجہ کی بیٹی ہے، یہ مغرب کی ننگی بیٹی نہیں ہے کہ جہاں ماں بیٹی کا تصور ختم کر دیا گیا ہے۔ اب وہ گندگی ہماری طرف پھینکنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں یہ گند چاٹنے پر لگانا چاہتے ہیں، اور ہم اللہ کی محنت کر رہے ہیں، یا اللہ تو اس نظام کو توڑ دے۔ ہماری تو بے بسی ہے، ہماری بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے، کپڑے مختصر ہو گئے، عجب حال ہے۔ حیا پتہ نہیں کہاں ہی روٹ کے چلا گیا، نظر ہی نہیں آتا۔ پہاڑوں میں جا کے بھی ڈھونڈا، وہاں بھی نہیں ملا، صحراؤں میں گئے، دریاؤں میں گئے،
کہیں نہیں ملا. کبھی ایک صفت ہوا کرتی تھی, آج پتہ نہیں کہاں سے ملے گی, کس بازار سے ملے گی, وہ منڈیاں ہی بند ہو گئیں. جس قوم کی بچیاں ناچ گانے کو اپنا شعار اور شوق بنا لیں, ان کی نسل سے اب خالد بن ولید نہیں پیدا ہو سکتے, ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے. محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو سکتے, طارق بن زیاد نہیں پیدا ہو سکتے. یہ جلسے جلوس نکل رہے ہیں نا توہین رسالت پر, تو مجھے اس پر اور رونا آ رہا ہے کہ یہ دیوانے کیا کر رہے ہیں. اپنی دکانیں جلا رہے ہیں, اپنے ہی گھر جلا رہے ہیں, غریب لوگوں کے موٹر سائیکل جلا رہے ہیں. مجھے صلاح الدین یاد آیا, میں بہت رویا. وہ بھی کسی ماں کا جنا ہی ہوا تھا. اس کے زمانے میں کرک, ایک ہمارے پاکستان میں کرک ہے, ایک اردن میں کرک ہے. اونچی پہاڑی پر وہ شہر ہے, بڑا دشوار قلعہ ہے. اس پر ایک حکمران تھا عیسائی, اس کا نام تھا ریجنالڈ. تو کرک کے قریب سے قافلے گزرتے تھے حج کے. تو اس نے ایک دفعہ حاجیوں کے قافلے پہ حملہ کیا اور کہنے لگا بلاؤ اپنے محمد کو تمہاری مدد کر, اور سارے حاجیوں کو تحقیق کر دیا. اور دوسری دفعہ اس نے بحری بیڑا تیار کی اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے وہ بندرگاہ تک پہنچا ینبو کی, لیکن موسمی حالات سازگار نہ تھے تو واپس ہو گیا. تو حطین کی لڑائی ہوئی ہے فلسطین میں, جس میں سارا یورپ اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں اترا تھا, اور ادھر تنہا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اکیلا اس لشکر سے ٹکرایا تھا. اور انہیں اس میں ساری رومن امپائر کو شکست ہوئی تھی, تو بڑے بڑے بادشاہ اس میں گرفتار ہوئے. تو اس میں ریجنالڈ بھی گرفتار ہو کے آیا. تو کوئی 12 بادشاہ تھے ریاستوں کے جو سامنے اس کے پیش کیے گئے. تو پیاس کی شدت سے سب کا برا حال تھا. تو صلاح الدین نے سب کو پانی پیش کیا, ریجنالڈ کو نہیں پیش کیا. تو یروشلم کا جو بادشاہ تھا ہاؤن فرے, اس نے اپنا پانی بچا کے اس کو دیا. تو صلاح الدین نے کہا یہ پانی تو دے رہا ہے, میں نہیں دے رہا ہوں. اسلام میں یہ ہے جب کسی کو پانی پلا دو تو اس پہ تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, یہ امن کی نشانی. تو صلاح الدین نے فوراً اسے کہا یہ پانی تو نے دیا, میں نے نہیں دیا. تو پھر انہوں نے ریجنالڈ کو اسلام کی دعوت دی کہ تو مسلمان ہو جا, میں تجھے دعوت دے دوں. اس نے انکار کر دیا, میں نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا میں نے تیرے قتل کی 2 دفعہ قسم کھائی تھی. ایک جب تو مدینے پہ حملہ آور ہوا تھا تو میں نے قسم کھائی تھی میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا. اور دوسری دفعہ جب تم نے حاجیوں پہ حملہ کر کے کہا تھا بلاؤ محمد کو, تو میں نے قسم کھائی تھی کہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھ سے تیری گردن اڑاؤں گا. آج محمد کا ادنا غلام, آج محمد کا ادنا غلام تیری اس بات پر یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے. اور اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑائی, وہ پیچھے لٹک گئی, پوری نہیں اڑی, پیچھے لٹک گئی. خوفناک منظر بن گیا. تو سارے بادشاہوں پہ کب کبھی طاری ہو. تو صلاح الدین فرمانے لگے ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے, بادشاہوں کے ساتھ ہم بادشاہوں جیسا ہی سلوک کرتے ہیں, پر یہ حدود سے آگے چلا گیا تھا. اب مجھے یہ قصہ بھولا ہوا تھا, مجھے انہی حادثوں میں انہی ہنگاموں میں وہ یاد آیا. تو بات تنہائیوں میں بیٹھ کے بے بسی کے آنسو بہ جاتے ہیں, اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. ہماری ساری نسل موسیقی میں ڈوب چکی ہے. جو بدن سرتال پہ تھرکتے ہوں, جو بدن موسیقی کے اوپر ہلتے ہوں, رقص میں آتے ہوں, ان پہ کانٹے ہی اگیں گے. ان پہ صلاح الدین کا پھول نہیں اگ سکتا, ان میں محمد بن قاسم کے پھول نہیں اگ سکتے. بانجھ ہو گئی ہے ہماری نسل, اور یہ یورپ کا سحر ہے جو چل گیا ہے. ہماری بے بسی ہے, ہماری بے بسی ہے. میں تو بس منت ہی کروں گا اپنے آپ کو پہچانو, اپنی ہستی حیثیت کو پہچانو, اپنی نسبت بدلو. تمہاری نسبت یورپ کے ساتھ ہو کے اگر موت آئی
بے قیمت ہو جائیں گے. اگر مدینے والے کی نسبت مل گئی تو حضرت فاطمہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا, حضرت خدیجہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا. یہ چند دن ہیں, صبر کر لو, گھٹ گھٹ کے مر جانا ہی بیٹیوں کی روایت ہے. مشرق کی بیٹی, اس نے گھٹ گھٹ کے مرنا ہی سیکھا ہے. ہاں, یہ آزادی, یہ آوارگی, یہ مغرب کی عورت کا خاصہ ہے. اور 18ویں صدی تک مغرب میں بھی کوئی عورت ایسے ننگی نہ تھی, اور گھر کی زندگی تھی. 1792 میں لندن میں ایک عورت تھی, میری والسٹون کرافٹ. اس نے آزادی نسواں پر سب سے پہلے کتاب لکھی تھی کہ عورتوں کو آزاد کیا جائے. اس آزادی کا زہر ہے جو آج بھرا ہوا ہے. پھر اسی لندن میں 1792 1998 200 سال گزرے کہ اسی انگلینڈ کا سروے کیا گیا, عورتوں سے پوچھا گیا تم گھریلو خاتون بن کے رہنا چاہتی ہو جو اسی طرح جیسے آج زندگی ہے؟ 98% عورتوں نے کہا ہم گھر کی خاتون بن کے رہنا چاہتی ہیں, لیکن ہمیں خامد میسر نہیں ہے, ہمیں بوائے فرینڈ ملتے ہیں جو ٹیشو پیپر کی طرح مسل کے ہمیں پھینک دیتے ہیں. تو اس غلاظت کا انہیں بھی پتہ چل چکا ہے, لیکن اب وہ نکل نہیں سکتے. جو نکالنے والے تھے وہ خود اس پر ریچھ گئے. نکالنا ہم نے تھا, ایمان والوں نے. ہم خود اس زندگی پر ریچھ گئے ہیں. اپنے آپ کو نکالو اس دلدل سے. ہماری عورت, ہماری بیٹی کی عزت یہ نہیں ہے کہ وہ زینت محفل بن کے بیٹھی ہو. ہماری بیٹی کی عزت یہ ہے کہ اس کا ناخن بھی نظر نہ آئے. ہماری معراج یہ نہیں ہے کہ وہ سٹیج پہ ناچ رہی ہو. ہماری معراج یہ کہ وہ رات کی تنہائی میں قرآن کے سامنے بیٹھ کے رو رہی ہو. جیسے میں اپنے اندر سے روٹی کی طلب کو نہیں نکال سکتا, پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتا, ایسے ہی میرے بھائیو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے اندر سے اللہ کی طلب کو نکال دے. جیسے بھوکے کو روٹی نہیں ملتی, اسے نہ بیوی اچھی لگتی ہے, نہ بچے اچھے لگتے ہیں, نہ کلینک اچھا لگتا ہے, نہ اسے اپنا تخت اچھا لگتا ہے, نہ اسے اپنا گھر اچھا لگتا ہے. جب تک کھانا نہ ملے, پانی نہ ملے, وہ بے قرار, بے چین. اور اس کی بے قراریاں نہ کوئی پیسہ دور کر سکتا ہے, نہ بیوی دور کر سکتی, نہ بچے, نہ حکومت. بھوکا ہے, روٹی سے ہی یہ پریشانی دور ہوگی. پیاسا ہے, پانی سے ہی یہ بے قراری دور ہوگی. ایسے میرے بھائیو, میرے اللہ کی قسم, اللہ نے ہماری روح کے اندر اپنی طلب کو ڈال دیا ہے. جب تک اللہ نہیں ملے گا یہ بھوکے کی طرح تڑپتا رہے گا, پیاسے کی طرح یہ بے قرار رہے گا. یہ مچھلی پانی کے بغیر جیسے تڑپتی ہے, ایسے ہی جو انسان, جو مرد عورت اللہ تک نہیں پہنچ پاتا اور اللہ کو اپنا نہیں بنا پاتا, وہ اسی طرح بے قرار, بے چین رہتا ہے. اب چونکہ اللہ تو سامنے, اللہ تو ملا نہیں ہے اور اندر کی بے قراریاں ہیں, وہ کبھی اس کو شکلوں میں ڈھونڈتا ہے, کبھی اسے شراب میں ڈھونڈتا ہے, کبھی نغموں میں ڈھونڈتا ہے, کبھی سیر کے لیے نکلتا ہے, پہاڑوں کی چوٹیوں میں ڈھونڈتا ہے, کھلے میدانوں میں ڈھونڈتا ہے, رقص گاہوں میں جا کے اس اندر کی بے قراریوں کو دور کرنے کا سامان تلاش کرتا ہے. خوبصورت شکلوں سے ہم آغوش ہونے میں اس سامان کو تلاش کرتا ہے. بڑے بڑے منصب اور مرتبوں کو طے کرنے میں, سر کرنے میں وہ اپنے لیے اس بے قراریوں کو تلاش کرتا ہے. لیکن میرے بھائیو, میرے رب کی قسم, جب تک اللہ نہیں ملتا یہ اسے بے قراری بڑھتی رہتی ہے. جو ہی اللہ ملتا ہے, ایسے جیسے زخم پہ مرہم لگا, اور جیسے تھکے ہوئے کو بستر ملا, جیسے بھوکے کو روٹی ملی, جیسے پیاسے کو پانی ملا, جیسے بھٹکے ہوئے کو راہ ملی, جیسے مسافر کو گھر ملا, جیسے یہ بے قراریاں قرار میں بدلتی ہیں, ایسے میرے بھائیو جس بھائی کو, جس مرد عورت کو اللہ مل جاتا ہے وہ اس سے زیادہ قرار پا جاتا ہے, چین پا جاتا ہے, سکون پا جاتا ہے. جس کو اللہ کہتا ہے الا, چیلنج ہے میرا, الا سنو, الا پہاڑ والو تم بھی سنو, الا میدان والو تم بھی سنو, الا شہر دیہاتی تم بھی سنو, کالے گورے الا سنو, جن و انس سنو, کالے گورے سنو, مرد عورت سنو, مالدار فقیر سنو, خوبصورت بدصورت سنو. کیا ہے؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب, صرف اللہ کی یاد میں چین پاؤ گے. اللہ کے خوف کے متفرق احوال, قرآن شریف کی آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور بزرگوں کے واقعات میں اللہ جل شانہ سے ڈرنے کے متعلق جتنا کچھ ذکر کیا گیا ہے
اس کا احاطہ تو دشوار ہے، یعنی ان تمام کو بیان کرنا مشکل ہے، لیکن مختصر طور پر اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ دین کے ہر کمال کا زینہ اللہ کا خوف ہے۔